अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमारी नॉवेल का नाम है ये वाजबाते इश्क और राइटर है नबीला अज़ीज़। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने ये नॉवेल सुन रखा होगा, लेकिन मैंने ये नॉवेल रीड नहीं की थी और मैं शॉर्ट नॉवेल रीड करना चाहती हूँ आजकल। और मुझे पता है कि नबीला अज़ीज़ की नॉवेल्स बहुत अच्छी होती है, इसीलिए रीड कर रही हूँ। हो सकता है मेरी तरह कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने ये नॉवेल रीड नहीं किया होगा या मेरी आवाज़ में सुनना चाहते होंगे, मेरे साथ रीड करना चाहते होंगे। तो चलिए पेश है हमारी आज की नॉवेल। हमारी नॉवेल सेकंड मैरिज बेस्ड नॉवेल है, कज़िन मैरिज बेस्ड नॉवेल है, फोर्स मैरिज बेस्ड नॉवेल है और नफ़रत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान है। बचपन की मोहब्बत बेस्ड कहानी है, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड कहानी है, बहुत प्यारी सी रोमांटिक सी हैप्पी एंडिंग नॉवेल है और फैमिली बेस्ड कहानी है। अच्छी है क्योंकि नबीला अज़ीज़ की नॉवेल्स अच्छी ही होती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अच्छी है। चलिए पढ़ते हैं नॉवेल की जाने। वो जो सबसे रोशन सितारा है ना, वो शिज़ा मम्मा है। जूनी की पुरशौक निगाहों के ताक़ुब में देखते फराज ने चौंक कर सितारों से नज़र हटाते अपने करीब खड़ी जोनी को देखा जो रेलिंग से लगी खड़ी थी। क्या कहा? दोबारा कहो बेटा। फराज की तमाम तवज्जो का मरकज़ जूनी का पुरशौक जुमला बन गया। जो लोग अल्लाह ताला को प्यारे होते हैं ना, वो आसमान के सितारे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग ज़मीन के सितारे हैं। और जब ज़मीन का कोई सितारा अल्लाह ताला को प्यारा लगता है तो अल्लाह ताला उसको अपने पास बुलाकर आसमान का सितारा बना देते हैं। वहरस उसे देख रहा था। ये सब किसने कहा तुमसे? हालांकि वो जानता था कि ये सब किसने कहा होगा, फिर भी तस्दीक चाहिए। मनाल मामा ने। और किसने? जूनी के लापरवाह जवाब पर एकदम वो खामोश हो गया। पापा, मनाल मामा कब आएगी? जूनी की बजाय मानी की तरफ से सवाल उठा, जो काफ़ी देर से खामोश खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। फराज इस सवाल का जवाब देने से कासिर था, इसीलिए चुप ही रहा। बोले ना पापा, मनाल मम्मा कब आएगी? जूनी का ध्यान भी अपनी मनाल मम्मा की सिमत मुड़ चुका था। बहुत जल्द आ जाएगी, चलो अब अंदर चलते हैं। फराज को पता था उनका ध्यान अब मनाल मम्मा में अटक गया है। अब वो हजार सवाल और सवालों के जवाब में हजारों दलीलें भी मांगेंगे। उसने बालकनी से हट जाना ही मुनासिब समझा था। नानू बीमार है? जूनी को हैरत और परेशानी हुई। हाँ, वो कुछ खोए खोए अंदाज से बोला, फिर ठिठक कर रुक गया। नहीं बेटा, नानू तुम्हारी मम्मा के लिए कुछ उदास भी थी, इसलिए तुम्हारी मम्मा मिलने गई है। आ जाएगी, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, ऑफिस से छुट्टी मिलते ही हम भी जाएंगे। उसने टालने के से साथ साथ तसल्ली भी दी। वो सर हिला के रह गए। कल से जो उदासी उनके चेहरों का अहाता किए हुए थी, फराज जानबूझकर उस उदासी को नज़रअंदाज कर रहा था और वो बाप को परेशान ना करने के ख्याल से अपने दिल पे जबर करके खाना खा रहे थे, स्कूल जा रहे थे और बाप से बातें करके उनका दिल भी बहला रहे थे, क्योंकि ये उनकी मनाल मम्मा की हिदायत थी कि छोटी छोटी बातों से कभी भी अपने पापा को परेशान नहीं करना, बल्कि उनकी परेशानी को खुद शेयर करना है। यही वजह थी कि कल से अभी तक वो अपनी मम्मा के कहे पर अमल कर रहे थे, लेकिन उस अपने पापा को देखकर कल से जो उनको परेशानी हो रही थी, वो अपनी मनाल मम्मा से शेयर करने को बेताब हो रहे थे और वो मौजूद ही ना थी। कल से नानू के पास गई हुई थी। चलो आराम से सो जाओ। वो उनको बेड के करीब आकर हिदायत दे रहा था। उन्होंने सादतमंदी से हुक्म पे सर झुकाया और चादर में दुबक गए। सुबह जल्दी उठना है, इसलिए कोई बात नहीं करनी और आराम से सो जाना है। ओके, गुड नाइट। बारी बारी दोनों के गालों पर प्यार करता हुआ नाइट बल्ब जलाकर अपने कमरे में चला गया। जूनी ने चेहरा बाहर निकाल के देखा तो मलगजे अंधेरे ने खौफ ज़दा कर दिया। उसने लरसते हाथों से मानी का नातवा कंधा थाम कर खुद को सहारा दिया। मानी, बल्ब जला ले। जूनी की डरी सहमी सरगोशी उभरी। नहीं जूनी, तुम डरो नहीं, आराम से सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। बल्ब जलाया तो पापा समझेंगे हम जाग रहे। मानी ने मजबूत लहजे में कहते हुए अपने बड़ेपन का सबूत दिया। मानी, मम्मा कब आएगी? जूनी आखिर सिसक उठी और मानी बेचारगी से देखने लगा कि अब उसे कैसे चुप कराए। जूनी, चुप हो जाओ, मम्मा को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं वो कब आएगी। मानी उठ बैठा। उसके आइडिया पे जूनी के आंसू भी पल भर को थम गए थे। उसने नंबर डायल किए और रिसीवर चादर के अंदर खींच लिया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ उभरी। चाचू, मैं मानी हूँ। मम्मा कहाँ है? वो अपनी मम्मा के लिए ज़्यादा परेशान और उदास लग रहा था। दूसरी तरफ अरकम मुस्कुरा दिया। बेमुरवत बाप की बेमुरवत बेटे हो ना, इसलिए अपने काम से काम रखते हो। मनाल, जल्दी से आओ, बच्चों का फ़ोन है, अरकम ने कह के आवाज़ दी। मानी खामोशी से सुनता रहा। और सुनाओ जूनी, कैसी है? ठीक है चाचू, नानू बीमार है,
مانی کو خیال آیا، ہاں تھوڑی سی طبیعت خراب ہے۔ یہ لو تمہاری ماما آ گئی۔ ارکم کے بعد منال کی بےتاب آواز ابھری، ہیلو می جان کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں ماما، مگر زونی ڈر رہی ہے اور رو بھی رہی ہے، ہم اکیلے سو رہے ہیں۔ زونی کل رات بھی نہیں سوئی تھی۔ مانی نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ منال پریشان ہو گئی، تو تم پپا سے کہتے نا تمہارے پاس ہی سو جائے۔ نہیں سوتے، کل کہا تھا انہوں نے ڈانٹ دیا، کہتے بڑے ہو گئے ہو، بچے مت بنو۔ منال کو فراز کی فطرت کا اچھی طرح اندازہ اور تجربہ تھا، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ اچھا زونی کہاں ہے؟ اس کا لہجہ کافی متفکر تھا۔ یہ میرے پاس ہے۔ اس نے ریسیور زونی کو تھما دیا۔ منال ماما، پاپا ہم کو ڈانٹتے ہیں اور صبح ناشتہ بھی اچھا نہیں بناتے، کھانا بھی اتنا برا تھا، میری آج پونی بھی نہیں بنائی۔ روتے باپ کی کارکردگی سنا رہی تھی۔ ایسا نہیں کہتے میری جان، وہ بزی ہوں گے، اور کھانے کو برا مت کہو بیٹا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، فوراً معافی مانگو۔ منال نے پیار سے سرزنش کی، سوری اللہ تعالیٰ۔ اس نے فوراً عمل کیا تھا۔ ہاں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ لیٹ جاؤ، میں کہانی سناتی، اسپیکر کا بٹن آن کر لو۔ انہوں نے بخوشی یہ کام کیا تھا۔ اپنے پاپا کو تنگ نہیں کرنا، جیسا وہ کہیں ویسا ہی کرنا، اسکول روزانہ جانا۔ پونی نہیں بن سکتی تو تم ہیئر کٹ لگا لیا کرو، وہ ان کو سمجھائی تھی۔ ماما آپ کی پاپا سے لڑائی ہوئی ہے نا؟ مانی کو کل ہی زونی نے بتا دیا تھا کہ پاپا ماما کو ڈانٹ رہے تھے۔ نہیں بیٹا۔ اچھا بتاؤ کہانی کون سی سنو گے؟ اس نے کچھ کہتے کہتے خود کو روک دیا اور پھر کہانی سنانے لگی اور وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ ہیلو زونی، ہیلو مانی۔ منال کی آواز اسپیکر سے ابھر رہی تھی۔ وہ دونوں سو چکے ہیں۔ بھاری گمبھیر اور بوجھل آواز پہ منال کی طرف سناٹا چھایا اور پھر فون بند ہو گیا۔ فراز نے لب بھینچ لیے اور سوئے ہوئے بچوں پہ نگاہ دوڑائی۔ وہ کہیں فون کرنا چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف ارکم اور مانی کی آواز سنائی دی تو رکیا۔ بعد منال کی آواز آئی، جو بچوں کے لیے خود بھی بہت بےتاب اور فکرمند لگ رہی تھی۔ اس نے کہانی سنانا شروع کی تو فراز بچوں کے بیڈ روم میں چلا آیا۔ فون سیٹ چادر کے اندر رکھے اسپیکر آن کیے باتیں کرتے سو چکے تھے۔ اس نے فون سیٹ اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور لائٹ آن کر کے باہر نکل گیا۔ ڈرائنگ روم کے ملگجہ اندھیرے میں اس کی انگلیوں میں دہکتے سگریٹ نے دھواں پھیلا کر اور پھر اندھیرا بوجھل اور ملگجہ کر دیا۔ لمحہ بہ لمحہ کش لیتے ہوئے اس کا دماغ سوچوں سے اور اپنے کہے لفظوں کے درد سے بھاری ہونے لگا۔ سگریٹ سلگ سلگ کر جلے دل کی طرح راکھ ہو رہا تھا۔ فراز تھک کر صوفے پر گر گیا اور سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل دیا، بالکل ایسے جیسے منال کا دل مسل دیا تھا، اپنے رویے سے، اپنے لفظوں سے، اپنی نفرت سے۔ اس کے ذہن کے پردے پہ منال کی آواز، اس کا لہجہ تڑپ تڑپ کر لہرا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس خارج کرتے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اپنی ذات کی کمظرفی پہ ندامت اور پچھتاوا ہو رہا تھا، اپنا کہا ڈس رہا تھا۔ منال بیگم اٹھ جاؤ، گڈ نیوز ہے تمہارے لیے۔ سفر سے تھکی ہاری منال نیند لے کر فریش ہونا چاہتی تھی، مگر صبح ہی صبح فراز نے اس کے سر پر آ کر بآواز بلند کہتے اسے نیند میں ہڑبڑا دیا۔ کیا؟ بوکھلائی ہوئی ہونک سی صورت لیے فراز کی شکل دیکھنے لگی۔ گڈ نیوز ہے جناب، جلدی سے فریش ہو جاؤ اور خوشخبری سن لو۔ وہ دلچسپی سے منال کی گھبرائی کیفیت نوٹ کر رہا تھا۔ مجھے نہیں سننی، خفگی سے کہہ کے دب سے دوبارہ گری اور چادر اوپر کھینچ لی۔ منال دوبارہ نہیں سناؤں گا، لاسٹ چانس ہے۔ اس نے چادر اس کے چہرے سے ہٹائی۔ اچھا سناؤ کیا ہے؟ بغیر دیکھے بولی اور چادر کو پھر اوڑھ لیا۔ مرو تم۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ منال کو چند سیکنڈز بعد اس کی خفگی کا احساس ہوا تو اٹھ گئی تھی اور واش روم کا رک گیا۔ امی فراز کہاں ہے؟ وہ نیچے اتری تو امی اور تائی امی کو باتوں میں منہ پایا۔ اپنے کمرے میں ہے، کیوں؟ کام ہے، انہوں نے واپس مڑتی منال سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے سر نفی میں ہلایا اور اس کے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ مسٹر فراز سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے فراز کے کمرے کا دروازہ ذرا سا دھکیل کر اندر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لہجہ خفگی سے لبریز تھا۔ اچھا راضی سے ملاقات تو ہو سکتی ہے نا؟ وہ ابھی بھی چوکھٹ میں کھڑی اجازت کی منتظر تھی۔ جی بالکل ہو سکتی، آئیے تشریف رکھیے۔ بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، اجازت دیتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ منال مسکرا اٹھی۔ وہ اندر آتے ہوئے فلور کشن پہ بیٹھنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر وہ فوراً بیڈ سے اتر گیا۔ نہیں میڈم، آپ یہاں اوپر بیٹھیے، نیچے تو ہماری جگہ ہے، آپ کے حسین قدموں میں۔ وہ خود فلور کشن پہ ٹک گیا اور منال بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ فراز اس کے قریب آ گیا اور دو زانو بیٹھتے ہوئے بہت موڈ کے ساتھ منال کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ منال نے بہت اسٹائل سے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ملکہ عالیہ، آپ کے اس ناچیز غلام کو اپنے لیے ایک کنیز پسند آ گئی ہے اور کل وہ اس کنیز کے خوش قسمت ہاتھوں میں اپنے نام کی ایک حقیر سے انگوٹھی پہنا کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے پابند کر رہے اور عنقریب اسے آپ کی سلطنت کی کنیز کے طور پر یہاں لے آئے گا۔ خوشخبری سناتے اس نے بے جان ہوتی منال کی حالت نوٹ ہی نہ کی تھی، بس اپنی دھن میں مگن رہا۔
نجیب بخاری اور نصیب بخاری ماں باپ کے دو ہی بیٹے تھے، کوئی بہن نہ تھی اور نہ ہی کوئی قریب اور رشتہ دار تھا۔ دونوں بھائیوں میں حد سے زیادہ پیار محبت کا رشتہ استوار تھا اور یہی محبت ان کی اولادوں میں منتقل ہو چکی تھی۔ نجیب بخاری کے 3 بچے تھے، فراز، زوبیہ اور ارقم۔ زوبیہ کی 2 ماہ پہلے اپنے خالہ سعد سے شادی ہو چکی تھی، اپنے خاوند کے ساتھ امریکہ سدھار چکی تھی۔ فراز سب سے بڑا اور ارقم سب سے چھوٹا تھا۔ نصیب بخاری کی 2 اولادیں تھیں، منال اور عمر۔ منال زوبیہ کی ہم عمر تھی اور عمر ارقم سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی ان کزنز میں کبھی بھی چھوٹے بڑے کی فضا قائم نہیں ہوئی تھی۔ اس میں زیادہ عمل دخل فراز کا تھا، جو ہم وقت فریش موڈ میں رہتا تھا۔ زوبیہ کی موجودگی میں بھی وہ سب منال کو ہی تنگ کرتے تھے، کیونکہ منال ذرا غصے کی تیز تھی، ذرا سی بات پہ چڑ جاتی، لڑ پڑتی تھی اور وہ اس کی لڑائی اس کے غصے سے لطف لیتے تھے۔ اور زوبیہ کی رخصتی کے بعد تو وہ ان تینوں کا واحد نشانہ بن بیٹھی تھی۔ وہ تنگ آ کر چھٹیاں ملتے ہی اسلام آباد اپنے ماموں اور کزنز کے پاس چلی گئی۔ 2 دن گزرے تو فراز اور ارقم اور عمر نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے توبہ کی کہ وہ منال کو اب تنگ نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی فون کر کے اسے اپنے سونے گھر کا حال بھی سنایا۔ اپنی غیر موجودگی میں ان کی بے تابی جان کر وہ بہت اترائی۔ اب نہیں آنے والی، اب تو رزلٹ آنے کے بعد ایڈمیشن بھی یہاں ہی لوں گی، خبردار، ہم تمہاری کھوپڑی توڑ دیں گے اگر ایسا سوچا بھی۔ فراز اور عمر بیک وقت گرائے اور آخرکار خود اسے اسلام آباد لینے پہنچ گیا۔ مجبوراً منال کو اس کے پاس ساتھ آنا پڑا۔ امی ابو کو ماموں وغیرہ کی باتیں اور پیغام سنا کر 11 بجے اٹھی تو نیند اور تھکن سے برا حال تھا۔ فراز نے دل پہ پتھر رکھ کر اپنی گڈ نیوز اگلے روز پہ ملتوی کر دی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر صبح 10 بجے بھی جب منال سوتی ملی تو اس کا صبر جواب دے گیا اور وہ اس کے سر پر آ کر چیخ اٹھا، اور اس کی گڈ نیوز سننے کے بعد منال بخاری پہ کیا گزر رہی تھی وہ یکسر لا علم تھا۔ منال بخاری جو بچپن سے لے کر اب تک فراز کو اپنا عمر بھر کا ساتھی سمجھتی آئی تھی، اس کے پیار کو اپنا حق سمجھتی تھی، جس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ اس کے اور فراز کے درمیان کوئی تیسرا بھی آ سکتا ہے، وہ بت بن گئی تھی۔ آج وہ اپنے اور فراز کے درمیان دیوار حائل دیکھ کر پتھرا گئی تھی۔ اپنے کانوں پہ یقین نہ آ رہا تھا کہ کل وہ کسی اور کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے والا ہے، کل وہ کسی اور سے منسوب ہو جائے گا، کل وہ اس کا نہیں رہے گا، بیگانہ ہو جائے گا، کل وہ فراز کی زندگی سے بے دخل ہو جائے گی، کوئی اور آ جائے گی قبضہ جمانے، اس کے فراز کو چھیننے، اور کل کا سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے لگی۔ دماغ شل ہو گیا، لبوں پہ چپ کے کفل تھے اور دل اختیار سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ لمحے سرکتے سرکتے اس گھڑی کو جا پہنچے جب فراز سجی سنوری شزا کے پہلو میں جا بیٹھا اور منال سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ منال اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر بری طرح چونکی۔ شزا گیلانی اس کے کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور منال سے سینئر بھی۔ ہیلو منال، کیسی ہو؟ شزا نے اپنی ہی سوچوں میں گلتا وہ پیما منال کو خود مخاطب کیا۔ منال کو بھول جاؤ، یہ اسلام آباد سے بہت بدل کر آئی ہے، فراز نے سرگوشی کر کے شزا کو اطلاع پہنچائی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ منال ان کے ہنستے مسکراتے چہروں سے نظر ہٹا کر رخ موڑ گئی۔ دل کا درد کسی پل سانس نہ لینے دینا تھا۔ جی چاہ رہا تھا اس پورے سجے سنورے ہال کو آگ لگاتے یا پھر اپنے آپ کو کہیں فنا کر ڈالے، جو منزل کے اتنے قریب رہ کر بھی اپنی منزل گنوا چکی تھی۔ ساحل پہ ہوتے ہوئے بھی تشنہ لب تھی۔ اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا تھا بھلا؟ کب اس نے شزا کو انگوٹھی پہنائی، کب تصاویر اور مووی بنائی گئی، کب کھانا کھایا اور کب وہ لوگ واپس آئے، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اس کا دماغ لاوا اور دل آگ بل رہا تھا۔ 5 روز بخار میں مبتلا رہنے کے بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ لان میں آ بیٹھی۔ پھولوں کی خوشبو بھی دل پہ کڑی گزر رہی تھی، کچھ تتلیاں جو پھولوں کے سینے پہ رقص کر رہی تھی۔ منال کو انتہائی بری لگی تھی، بلکہ اسے تو یہ دنیا ہی بری لگ رہی تھی۔ پھولوں اور تتلیوں کی آنکھ مچولی سے فوراً نگاہیں ہٹا کر ٹیبل پہ رکھے اخبار کو گھورنے لگی۔ منال، تم نے ایک بار بھی نہیں بتایا کہ شزا تمہیں میرے حوالے سے کیسی لگی؟ فراز اچانک اس کے مقابل چیئر پہ آ کر بیٹھ گیا اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے سوال بھی کیا۔ سچ بتاؤں کیسی لگی؟ منال نے اخبار اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں یار، سچ ہی تو پوچھ رہا ہوں۔ وہ جی جان سے متوجہ ہوا، انتہائی بری، اور اتنی بری کہ جی چاہتا ہے اس کا چہرہ نوچ لوں۔ اور فراز کا فلک شگاف کہکہا بلند ہوا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں راضی، مذاق مت سمجھو۔ اس نے لفظ چبا کر ادا کیے۔ فراز ہنسے جا رہا تھا۔ اب کیا کروں، اتنی بری لڑکی میرے پلے پڑ گئی ہے۔ اس نے محظوظ ہوتے منال کو دیکھا جو بخار سے زرد اور کسی حد تک چڑچڑی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے شزا سے نفرت ہونے لگی تھی۔
اسے آج بھی یاد تھا جب بارش والے روز فراز منال کو چھوڑنے کالج گیا تھا، تب بس اسٹاپ پہ بھیگتی شیزا کو دیکھ کر منال کو ہمدردی ہوئی اور اسے لفٹ دے دی، مگر فراز کا تمام دھیان شیزا کے نازک سراپے، معصوم فریش چہرے اور خوبصورت لب و لہجے نے اپنی طرف مبذول کروا لیا۔ فراز اکثر و بیشتر منال کو پک اینڈ ڈراپ کرنے لگا اور بعد میں یہ ادراک ہوا کہ شیزا کے والد اسحاق گیلانی نجیب بخاری کے بہترین دوستوں میں سے ہے۔ عرصہ دراز سے سعودی میں مقیم تھے، 2 سال پہلے پاکستان شفٹ ہوئے تھے، اس لیے اپنے پرانے دوستوں سے ابھی تک رابطہ بحال نہیں ہو سکا۔ اب ملے تو اگلی پچھلی کسر پوری کر دی، دن رات ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے۔ منال کچھ نہ جان سکی اور اسلام آباد چلی گئی۔ فراز جو سمجھتا تھا شیزا کے لیے اسے تگ و دو کرنا پڑے گی، مگر اب وہ پر امید ہو گیا تھا اور فوراً سے پیشتر منال کو بتانے کی کوشش کی، اسے واپس بلایا، مگر وہ نہ مانی اور ادھر اسحاق گیلانی بیٹی کی طرف سے پریشان تھے کہ نہ تو ان کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی اس قابل تھا جس سے وہ بیٹی کا رشتہ جوڑتے، جو پہلے ہی ماں سے محروم تھی اور اب وہ خود بھی کافی بیمار رہتے تھے اور وہ حقیقتاً جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ اپنے دوست کی حالت دیکھ کر نجیب بخاری نے فراز کا رشتہ دے دیا۔ فراز کی مراد تو بن مانگے بھر آئی تھی، البتہ تائی جان کو اعتراض ہوا۔ کچھ خیال کرے، گھر میں جوان بیٹی ہے، وہ نظر نہیں آئی، وہ کدھر جائے گی؟ انہیں منال ہمیشہ سے اپنی بہو کے روپ میں نظر آئی تھی۔ فکر نہ کرو، ارقم بھی جوان ہی ہے، لیکن وہ تو چھوٹا ہے، تائی جان نے خفگی سے کہا۔ بس اب چپ ہو جاؤ، ہم زبان دے چکے ہیں اسحاق کو، اور ویسے بھی اس کی بیٹی بھی لاکھوں میں ایک ہے۔ تائی جان کو چپ اور ان کی خوشیوں میں خوش ہونا پڑا تھا۔ نصیب بخاری اور عفت بیگم کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا، وہ سمجھتے تھے بیٹی کا جہاں مقدر ہوگا وہیں جائے گی، لیکن منال بخاری کو شیزا کا مقدر کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، جو سر راہ اتفاقاً ہونے والی ایک ملاقات سے اپنی جھولی خوشیوں سے بھر چکی تھی، اس کا دل اچاڑ چکی تھی۔ تبھی شیزا کے ذکر پہ لہجہ اور الفاظ بھی کڑوے ہو گئے تھے، لیکن فراز یہ کڑواہٹ محسوس ہی نہیں کر سکا۔ منال کی چپ، اس کی سنجیدگی، اس کی اداسی کا راز کب کھلا؟ جب فراز شیزا کو بیاہ کر گھر لے آیا، جب وہ شیزا کی محبت میں پور ڈوبا ہوا تھا، جب وہ ہر سو شیزا کی آواز اور اس کی صورت محسوس کرنے لگا، جب اسے شیزا کے سوا اپنا آپ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا، اور ایسے ہی ایک عالم میں وہ منال کی برتھ ڈے بھول گیا۔ شروع سے آج تک گھر میں فراز ہی واحد شخص تھا جو منال کی برتھ ڈے یاد رکھتا تھا، کیونکہ وہ برتھ ڈے دھوم دھام سے سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے، البتہ کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کر لیتا تھا۔ کبھی کھانا کھلانے لے جاتا، کبھی آئس کریم، کبھی منال کی پسند کا گفٹ خرید کر لے آتا، اور کبھی اپنی فیملی کے درمیان کیک کاٹ کے اس کی برتھ ڈے منائی جاتی تھی۔ لیکن اس روز پہلی بار فراز مکمل طور پر برتھ ڈے بھول گیا تھا۔ دوسرے روز اتفاقاً زوبیہ کا فون آ گیا اور اس نے یوں ہی باتوں میں پوچھ لیا کہ اس دفعہ آپ نے منال کو کیا گفٹ دیا ہے۔ تب فراز کو احساس ہوا کہ کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے، اور فوراً ہی منال کو ڈھونڈنے لگا۔ منال تو نہ ملی، مگر اس کی ڈائری ضرور مل گئی تھی، اور اس کی ڈائری کو دلچسپی سے دیکھتے دیکھتے اپنے ذکر پہ وہ تھم گیا، صفحات پلٹ کر دیکھے اور پھر صفحات پلٹتا گیا۔ ادراک کا پتھر دماغ میں پڑا تو فراز اس کی چوٹ سے بری طرح بلبلایا، دل منجمد ہو گیا، سوچ پتھریلی ہو گئی، رگوں میں بھاگتا دوڑتا خون سن ہونے لگا تھا۔ خود اپنی ہی آنکھوں کے پڑے پہ یقین نہ آ رہا تھا۔ منال کی ڈائری شعلہ کا رخ اختیار کر چکی تھی۔ حقیقتاً جو کچھ اس ڈائری میں درج تھا شعلوں سے کم بھی تو نہیں تھا۔ فراز اپنے ساکت دل و دماغ کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ شیزا نے یہ کیفیت دیکھی تو اصرار کر کے وجہ پوچھی، مگر وہ کچھ بھی نہ بتا سکا۔ غائب دماغی سے شیزا کو دیکھنے لگا، اور منال جو اس ڈائری کو جلانے کے لیے نکال کے رکھ گئی تھی، یہ نہ جان سکے کہ یہ ڈائری جلنے سے پہلے کافی کچھ جلا چکی ہے، اپنے لفظوں کے شعلے اس شخص پہ آشکار کر چکی ہے جسے منال دل سے بھلانے کا ارادہ ہی نہیں، عزم بھی کر چکی تھی۔ جو چپ اور سنجیدگی کچھ عرصے پہلے منال کو گھیرے ہوئے تھی، وہی چپ اور سنجیدگی اب فراز کا احاطہ کر چکی تھی، اور فراز نے اس ڈائری کے بعد صرف ایک ہی حل ڈھونڈا، اور گھر ہی نہیں اپنا شہر بھی چھوڑ دیا۔ گھر والوں نے روکا، اعتراض کیا، مگر کام کا بہانہ اتنا معقول تھا کہ سب سختی سے ٹوک بھی نہ سکے، اور وہ شیزا کے ہمراہ اسلام آباد چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں مانی کی پیدائش کی اطلاع ملی، تب سب گھر والے اسلام آباد آئے، چند روز ٹھہرے، پھر واپس لاہور چلے گئے، مگر شیزا کے اصرار نے منال کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ تائی جان اور امی جان کا بھی یہی خیال تھا کہ شیزا اکیلی ہے، اس لیے منال کو چند روز اس کے پاس ٹھہرنا چاہیے، لیکن اس کا اپنے گھر میں ٹھہرنا فراز کو سخت ناگوار گزرا،
اور یہ ناگواری ڈھکی چھپی بھی نہ تھی، مگر منال محسوس بھی نہ کر سکی، اور شہزاد سمجھ رہی تھی فراز اپنی پرائیویسی میں منال کا وجود برداشت نہیں کر رہا، اس لیے اکھڑا اکھڑا سا نظر آتا ہے، لیکن اس حد تک اکھڑ چکا ہے شہزاد کو اندازہ نہیں تھا۔ میرے مانی سے شادی کرو گی؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد منال برتن دھو کر کچن سمیٹ کر ڈرائنگ روم میں آئی تو شہزاد نے شرارت سے چھڑا، فراز ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں تو کر لوں گی، آخر اتنا ہینڈسم نوجوان ہے، کون لڑکی انکار کر سکتی ہے، لیکن آپ کو میرے والدین سے بات کرنا ہوگی، آخر پیرنٹس ہی پرپوزل اوکے کرتے ہیں، انتہائی سنجیدگی سے کہتے منال اپنی ہنسی کو بمشکل ضبط کیے ہوئے تھی۔ شہزاد اور فراز کی شادی کے بعد منال نے خود کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا، اور یہ بھی جان گئی تھی کہ وہ جس شہزاد کو برا بھلا کہتی ہے، جس کا اتنا برا سوچتی ہے، وہ درحقیقت بہت اچھی اور بہت نرم طبیعت کی مالک ہے اور فراز کی بے پناہ محبتوں کی حقدار ہے۔ تبھی اس نے رفتہ رفتہ اپنے دل میں موجود شہزاد کے لیے قدورتیں اپنے آنسوؤں کے نمکین کھارے پانی سے دھو ڈالی، اور اب مانی کی پیدائش نے تو سب کچھ صحن کی سلیٹ سے محو کر دیا تھا۔ وہ بالکل پہلے والی منال تھی، ہنستی کھلکھلاتی ہوئی، مگر فراز کو نفرت تھی، منال سے بھی اور اس کے نام سے بھی۔ تبھی اس کی موجودگی اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ فراز، آپ بتائیے، آپ کو یہ بہو پسند ہے نا؟ شہزاد نے مانی کے سرخ سرخ چمکتے لو دیتے پاؤں سے کھیلتی منال کو دیکھ کر شرارت سے کہا۔ وہ ان کی گفتگو نظر انداز کیے ٹی وی میں منہمک رہا۔ فراز، بتائیے نا پلیز، شہزاد نے اصرار کیا۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو، ہر وقت کا مسخرہ پن مجھے پسند نہیں۔ وہ ایک دم دھاڑا تھا، شہزاد کے ساتھ ساتھ منال بھی دنگ رہ گئی۔ اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنا شدید رد عمل حیرت کا باعث تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا، اور وہ دونوں غور کرتی رہ گئی کہ ایسا کیا ہو گیا تھا جو وہ اس طرح غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ کیا پہلے بھی کبھی ایسا بیہیو کیا ہے؟ اس نے کچھ حیران اور کچھ سہمی ہوئی شہزاد سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو کبھی منہ بنا کر خفگی سے بھی نہیں بولے، مگر آج ڈونٹ وری، ہو سکتا ہے شاید آفس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو، میں پوچھوں گی ان سے۔ مگر منال مطمئن نہیں ہوئی جب اس کے پوچھنے پہ فراز نے اسے مکمل اجنبیت اور سردموری سے دیکھ رہا تھا۔ بولو نا راضی، تم نے شہزاد کو کیوں ڈانٹا؟ ایسا کیا کہہ دیا اس نے؟ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر منال نے پھر پوچھا۔ ایک بات کہوں منال بخاری؟ ٹیرس پہ کھڑا شہر کی روشنیوں سے نگاہ ہٹا کر اس کی سمت پلٹا۔ منال کو اس کے تخاطب پہ الجھن ہوئی۔ وہ ہمیشہ اسے تنگ کرنے کے لیے منال بیگم کہتا تھا، کیونکہ منال اپنے لیے بیگم کے لفظ پہ چڑ جاتی تھی۔ آج وہ منال بخاری ہو گئی تھی، اسے تو حیران ہونا ہی تھا۔ کہو راضی، اس میں اجازت کیوں لے رہے ہو؟ اس نے پھر بھی راضی کہہ کر اسے اپنے سے قریب پہلے والا فراز ہی باور کروایا۔ میری پرسکون زندگی کو بے سکون مت کرو۔ تم یہاں رہو گی تو تمہارے وجود کے سائے میں شہزاد سے بھی نفرت کرنے لگوں گا۔ مجھے اس سے محبت ہے، میں اس سے نفرت نہیں کرنا چاہتا۔ تمہارے ہونے سے میں نے ابھی تک اپنے بچے کو غور سے نہیں دیکھا۔ میری زندگی کے آئینے میں تمہارا عکس درار ڈال رہا ہے، اس لیے پلیز یہاں سے چلی جاؤ، میرا آئینہ سلامت رہنے دو، ورنہ شاید میں خود ہی اس آئینے کو چکنا چور کر ڈالوں گا۔ فراز نے ایسا ہی ایک بم 1 سال پہلے منال کی سماعتوں کے قریب پھوڑا تھا، جس کے بعد بہت مشکل سے جینے کی تاب لا سکی تھی، اور آج بھی وہ ایک بم پھوڑ رہا تھا، اور وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا کر دیا تھا اس نے جس پہ وہ اپنی کزن، اپنی دوست، اپنی ہمراز کو خود اپنے گھر سے نکلنے کا حکم سنا رہا تھا؟ راضی، یہ تم پلیز منال بخاری، میں کوئی بھی سوال جواب دینے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، بس تم یہاں سے چلی جاؤ، کہہ کر ٹیرس سے ہٹ گیا تھا، لیکن منال کو برف کر گیا۔ اس نے ارکم کو فون کرتے ہوئے کوئی بھی وجہ نہ بتائی، بس اتنا کہہ دیا کہ آ کر مجھے گھر لے جاؤ۔ اس کے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کے وہ لاہور آ گئی تھی، لیکن تقدیر کا لکھا کیا ہے، وقت اور حالات کے اوراق پلٹے بغیر کون جان سکتا تھا؟ زندگی اور موت کے کھیل میں قسمت کا بے لگام گھوڑا اپنی بے رحم ٹاپوں تلے کب کس کو رون دے گا، یہ تو آج تک اس دنیا کے میدان میں کھڑے بے شمار تماشائی بھی نہ جان سکے تھے۔ فراز تو پھر ایک عام سا تماشائی تھا، جو اس منظور گھوڑے کو پل بھر کے لیے محبت کے لگام ڈال کر سمجھ رہا تھا اسے نہیں روندے گا، اس کی ٹاپوں سے محفوظ رہے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ محض 1 سال میں ہی اس بے لگام سرکش گھوڑے نے بازی پلٹ دی۔ شہزاد زونی کی پیدائش پہ ڈیلیوری کے دوران ہی زندگی کی بازی ہار گئی، فراز کو لگاؤ بھری دنیا میں تنہا اور تہی دست رہ گیا ہے۔ 2 بچوں کا ساتھ بھی شہزاد کی کمی کو کب پورا کر سکتا تھا؟ دنیا سے اپنی قسمت سے بدظن تو ہوا ہی، ساتھ ہی اپنے ماں باپ سے بھی متنفر ہو گیا، جنہوں نے 1 ماہ بعد ہی زبردستی اس کی زندگی میں منال بخاری کو شریک کر دیا۔
میں اسے شادی کروں جو شیزا کی دشمن تھی، جو شیزا سے نفرت کرتی تھی، جس نے ہمیشہ اسے برا بھلا کہا، جس نے ہمیشہ شیزا کے لیے بد دعائیں کی، جو اسے قتل کرنے کے در پہ تھی۔ فراز سوچ کر کھول اٹھا، لیکن تائی اور تایا نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور نکاح پڑھوا کر منال کو رخصت کر دیا۔ منال کا احتجاج کسی نے نہ سنا اور اپنے کسی ناکردہ گناہ کی سزا میں چند لمحوں میں 2 بچوں کی ماں بنا دی گئی۔ ایک ماہ کی زونی اور 1 سال کا مانی اس کی گود میں آ گئے، مگر پھر بھی فراز کی نظر میں سوتیلی ماں تھی، اور سوتیلی ماں چاہے تن من نچھاور کر دے پھر بھی اصلی ماں کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی۔ کبھی بچے یہ درجہ نہیں دیتے، کبھی رشتہ دار اور کبھی دنیا والے اور کبھی شوہر۔ منال کا شوہر بھی اسے اپنے بچوں کی سوتیلی ماں کے ترازو میں رکھ کے تول ڈالتا اور اس کے محبت بھرے دل کو پل بھر میں خاک کا ڈھیر بنا دیتا۔ اس کی معصوم ممتا منہ چھپا چھپا کے روتی، لیکن کسی کے سامنے اظہار نہ کر پاتی۔ فراز نے منال کی روح کو اس قدر چرکے لگائے کہ وہ لبوں سے اف کا لفظ تک نہ نکالنا بھول گئی، بلکہ وہ تو اپنی ذات کا نام بھی بھول چکی تھی کہ وہ منال بخاری ہوا کرتی تھی۔ اب تو اسے بس یہی یاد تھا کہ وہ سوتیلی ماں ہے، فراز اور شیزا کے بچوں کی، جس کا کام بس کام کرنا تھا، ان کے کپڑے دھونا، فیڈر بنانا، ان کے لیے راتوں کو جاگنا، نہلانا، اسکول بھیجنا، ہوم ورک چیک کرنا، اور پھر اپنے سوتیلے بچوں کے باپ کا خیال کرنا، بے دام غلام کی طرح۔ میں تو اسی واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، اور تو سمجھتا ہے کہ مجھے تجھ سے گلہ کچھ بھی نہیں۔ ارمان 8 سال کا اور زونا 7 سال کی ہو چکی تھی، اور منال بخاری کی سزا کی عمر بھی 7 سال ہو چکی تھی۔ ان 7 سالوں میں اس نے اپنے گناہوں کی پوٹلی کو 7,000 مرتبہ کھول کر دیکھا اور اپنا سب سے عظیم گناہ تلاشنے کی کوشش کی، جس کی وہ عرصے دراز سے سزا کاٹ رہی تھی۔ نہ جانے آئندہ کب تک کاٹنی تھی۔ وہ جو شیزا کے لیے شادی سے پہلے تھوڑی سی کثافت اپنے دل میں رکھتی تھی، اس نے ان 7 سالوں میں اس کثافت کو بچوں کے کپڑے دھوتے ہوئے بارہا دھویا، اس کے بچوں کے گیلے کیے ہوئے بستر پہ خود سو کر ان کو سینے پہ سلاتے ہوئے ہر غلطی کا مداوع کیا، اور مداوع ہو چکا تھا۔ تبھی تو بچے اس سے اس قدر محبت کرتے تھے، اسے ماما کہتے تھے۔ اسکول سے آتے تو دیوانہ وار لپکتے تھے۔ فراز آج تک اجنبی تھا، وہ اگر کوئی کام بہت لگن بہت دور سے کر رہی ہوتی تو فوراً اسے دھتکار دیتا، بیوی بننے کی کوشش مت کرو، اور وہ ہمیشہ اس کے نوکدار جملوں کی چبند لب بھینچ کے برداشت کر جاتی، ہمیشہ اپنے اندر اٹھتے آنسوؤں کو پلکیں جھپک جھپک کر پی جاتی۔ ان 7 سالوں میں ایک بار بھی وہ اس کے سامنے روئی نہیں تھی، ایک بار بھی زبان کو شکوے کے بوجھ سے کمزور نہیں کیا تھا۔ اس کا ہر وار سہا، ہر چوٹ کھائی، لبوں کو بے حد مضبوطی سے سی ڈالا۔ اس کے سامنے حرف آہ نکالنا بھی منال بخاری کو گوارا نہیں تھا، لیکن نہ جانے کب اور کیسے، اور چھوٹی سی بات پہ سالوں بعد صبر کا دامن چھوڑ بیٹھی اور فراز کی بات پہ پھٹ پڑی۔ کیا کہا؟ میں سوتیلی ماں ہوں؟ ایک دم بھپر کر اس کی سمت مڑی۔ صبح سے زونی منال کا پلو تھامے بسورتی پھر رہی تھی، اور منال اس کے بسورنے کا کوئی بھی نوٹس لیے بغیر اپنے کام میں لگی رہی، لیکن سیڑھیاں اترتی منال کو کپڑوں کا بنڈل اٹھائے احساس ہی نہ ہوا کہ زونی بھی پیچھے آ رہی ہے۔ کشن کا کور بے دھیانی میں سیڑھی پہ گر گیا اور زونی کا پاؤں الجھتے ہی چیخ بلند ہوئی۔ فراز آج سنڈے ہونے کی وجہ سے گھر پہ تھا، اور زونی اور منال کا یہ آگے پیچھے رونے بسورنے کا کھیل بھی دیکھ رہا تھا، لیکن خاص توجہ نہ دی، مگر اب زونی کو گرتے دیکھ کر لپک کے پاس آیا۔ منال بھی بوکھلا چکی تھی۔ زونی، وہ تمام کپڑے پھینک کر مڑی اور فراز کے ہاتھوں سے زونی کو لینا چاہا۔ زناٹے دار تھپڑ منال اور اپنی چوٹ سے نڈھال زونی کو بھی چکرا کے رکھ گیا۔ خبردار، تم نے میرے بچوں کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ خونخوار نظروں سے دیکھتا منال کو قتل کرنے کے در پہ لگ رہا تھا۔ منال کا گال تھپڑ کی شدت سے نہیں، اس کی بات کی شدت سے جل کے رہ گیا۔ اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ منال مما؟ زونی فراز کے ہاتھوں سے پھسل کے منال کی سمت لپکی، کیونکہ اسے پتا تھا زخم کا مرہم منال مما کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ نہیں ہے یہ تمہاری ماں، ناغن ہے، یہ آستین کا سانپ ہے، اس نے تمہاری ماں کو ڈس لیا ہے، یہ تمہاری اور مانی کی ماں کی قاتل ہے، اس کی بددعاؤں اور آہوں نے مار ڈالا ہے تمہاری ماں کو۔ ایسے الفاظ وہ اکثر بیشتر بول کر اس کے جذبات کو ضرب لگاتا رہتا، لیکن آج زونی کے سامنے یہ گل افشانی منال کو دھواں دھواں کر گئی۔ وہ شادی کے فوراً بعد ہی جان گئی تھی کہ فراز نے اس کی ڈائری پڑھ لی تھی، مگر اسے کوئی ندامت نہ ہوئی، کیونکہ وہ بدل چکی تھی، وہ دل کی نگری کوڑے کرکٹ سے پاک کر چکی تھی۔ لیکن فراز اس کے بدلے اسے اس طرح تمام عمر اذیت دے گا، منال کو اندازہ نہیں تھا، اور آج تو یہ اذیت زیادہ ہی
تکلیف دہ لگ رہی تھی۔ نہیں، یہ میری مما ہے، منال مما ہے۔ زونی باپ کے حصار سے اپنا آپ چھڑا رہی تھی۔ منال مڑ گئی، لیکن فراز کا جملہ برچھی کی صورت اس کی ہستی کو لہولہان کر گیا۔ یہ تمہاری سوتیلی ماں ہے۔ سوتیلی ماں؟ اس نے جھنجھوڑ کر زونی کو کہا۔ سوتیلی ماں ہے تبھی تو صبح سے تم کو رلا رہی ہے۔ وہ معصوم بچی کو نہ جانے کیا باور کرانا چاہتا تھا۔ منال تحیر سے پلٹی۔ میں سوتیلی ماں ہوں؟ میں اسے رلا رہی ہوں؟ مجھے کہہ رہے ہو؟ آج نہ جانے کیوں سے سوتیلی ماں کا لفظ کسی نشتر سے کم نہیں لگا۔ آج اس لفظ کی چبھن سے روح تک بلبلا گئی۔ ہاں، تمہیں کہہ رہا ہوں، تم ہو سوتیلی ماں، کیا نہیں ہو؟ کہتے تو مسکرانہ انداز میں دیکھنے لگا تو منال کی برداشت غبارے کی طرح پھٹ گئی۔ ہاں، میں ہوں سوتیلی۔ یہ بچے میرے نہیں، تمہارے ہیں، تمہاری بیوی شزا کے۔ میں سوتیلی ہوں، ناغن ہوں، آستین کا سانپ ہوں۔ لیکن فراز بخاری، صرف اتنا بتا دو، اس ناگن نے، اس آستین کے سانپ نے، اس سوتیلی ماں نے تمہارے ان بچوں کے لیے اتنے درد کیوں سہے؟ کیوں ان کو پالتے پالتے آنکھوں میں زخم اور دل میں شگاف ڈال لی ہے؟ کیوں سوتیلے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے خود کو خاک بنا لیا ہے؟ کیوں ان بچوں کے لیے اپنی عمر تیاگ دی ہے؟ بتاؤ نا فراز بخاری، میں نے ایسا کیوں کیا؟ تم کیا بتاؤ گے؟ میں بتاتی ہوں، مجھ سے سنو۔ میں نے تم جیسے انتہائی بے حس اور خودگر شخص سے محبت کی تھی، جس میں آج مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ سوچوں تو ندامت سے اپنا سر اپنی ہی ذات کے آگے جھک جاتا ہے کہ میں منال بخاری کم ظرف کی محبت میں خود کو مبتلا کر بیٹھی تھی۔ مجھے تو تمہاری بے حسی کا اندازہ شزا سے شادی سے پہلے ہو گیا تھا۔ جو شخص کسی کی محبت کی آنچ نہیں محسوس کر سکتا، خود کسی سے کیا محبت کر سکتا ہے؟ تمہیں شزا سے محبت نہیں تھی، تم اس کی خوبصورتی پہ فدا ہوئے تھے، لیکن میں ایسی نہیں تھی مسٹر فراز۔ میں محبتوں کی قدر جانتی تھی۔ شزا کی تم سے محبت دیکھ کر میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے، تم کو دل سے نکال دیا، اور شزا کے لیے جو نفرت میرے دل میں تھی وہ اس کے آنے سے اور اسے جاننے سے دور ہو گئی۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے اس کی دائمی خوشیوں کی دعائیں مانگی، اور تائی جان اور تایا جان کی خوشی اور رضا میں راضی ہوتے ہوئے خود سے 2 سال چھوٹے ارقم کے لیے سر جھکا دیا، اس کے لیے حامی بھلی۔ اگر تم میرے دل میں زندہ ہوتے تو میں ایسا ہرگز نہ کرتی، کبھی بھی ارقم کے لیے رضامندی نہ دیتی، مگر میرے دل کے آئینے سے تمہارا ایک ایک نقش مٹ چکا تھا۔ تائی جان اور تایا جان عنقریب ہماری منگنی کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن شزا کی موت نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا، اور میرے ہزاروں مرتبہ کے انکار کے باوجود مجھے تمہاری اس گھٹن زدہ زندگی میں آنا پڑا۔ تمہارے رویے کے باوجود میرا دل تمہارے دکھ پہ دکھی تھا، تمہاری اجڑی حالت پہ افسردہ تھا۔ تبھی میں نے سب کچھ بھلا کر تمہارے گھر اور بچوں کو اپنا سمجھا۔ شزا کے بچے ہونے کے ناطے بھی تمہارے بچے میرے لیے اہم تھے۔ میں نے ہر طرح سے تمہارے دکھ، تمہاری تکلیفوں کا مداوع کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، اور اس کوشش میں میری مٹھی سے 7 سال بھری ریت کی طرح پھسل گئے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور 7 سال گنوا کر بھی آج دیکھوں تو کیا ملا ہے مجھے؟ ناگن کا لقب، آستین کا سانپ، سوتیلی ماں قاتل، اور تمہارے بچوں کو رلانے والی۔ 7 سال میں نے تمہارے بچوں کے آنسو اپنی پلکوں سے چن لیے، ان کی سسکیاں اپنی دھڑکنوں میں چھپا لی۔ وہ یاد نہیں آج پل بھر کو بیٹی روئی تو 7 سالوں کی ہنسی کھلکھلاہٹ بھول گئے۔ اتنا عرصہ میں نے سوتیلے بچوں کو سنبھالا تو کس گناہ کی پاداش میں؟ میں ایسا نہ بھی کرتی تو تم کیا کر لیتے؟ آخر کیا رشتہ تھا میرا تمہارے بچوں سے؟ سوتیلی ماں کہو، جانتے ہو سوتیلی مائیں کیسی ہوتی ہے؟ لوگ تو سوتیلی ماں کہہ کے سوتیلی ماں پہ صرف نشتر چلانا جانتے ہیں۔ اب اس سوتیلی ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ لفظ اس کے احساس کو کس طرح مجروح کرتا ہے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ماں صرف ماں ہوتی ہے، سوتیلی اور سگی کے احساس اسے تم جیسے لوگ دلاتے ہو۔ سوتیلی ہرگز نہیں ہوتی، اسے سوتیلا بنایا جاتا ہے، جیسے منال بخاری کو بنایا گیا ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو میں نے تمہارے اور شزا کے بچوں پہ قبضہ کر لیا ہے، ان پہ اپنا حق جما لیا ہے؟ یہ بھول ہے تمہاری۔ پوچھو اپنے بچوں سے کہ ان کی ماں کون ہے۔ میں نے کبھی بھی انہیں غلط فہمی کے آغوش میں نہیں لپیٹا، ان کو شروع سے یہ باور کروا دیا تھا کہ ان کی ماں شزا ہے اور میں سوتیلی ماں، صرف سوتیلی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ تمہاری کم ظرفی ایک نہ ایک دن بچوں میں یہ حقیقت ضرور آشکار کرے گی، اور اس دن کے خیال سے میں نے بہت پہلے ہی ان کی ماں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب تمہارے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
وہ اپنے اختیار سے باہر ہوئی تھی تو پھر خود کو کنٹرول کرنا بھول گئی، تیز تیز بولتے ہوئے سانسیں پھول رہی تھی اور آنسو متواتر رخساروں پہ بہہ رہے تھے۔ آج پہلی بار فراز نے اس کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھرا دیکھا تھا۔ آج پہلی بار ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ فراز کو اپنا آپ کہیں بھی دکھائی نہ دے رہا تھا، نہ زمین پہ نہ آسمان پہ، شاید کہیں خلاؤں میں بکھر چکا تھا۔ اگر میں ناگن تھی تو اپنے بچوں کو میرے حوالے کیوں کیا؟ اگر میں آستین کا سانپ تھی تو مجھے گھر میں جگہ کیوں دی؟ اگر میں سوتیلی تھی تو اپنے بچوں کی تربیت، ان کی پرورش میرے ہاتھوں کیوں کروائی؟ بولو مسٹر فراز، منال بخاری اگر اتنی ہی بری خصلتیں رکھتی ہیں تو اسے گھر سے نکالا کیوں نہیں؟ 7 سال برداشت کیوں کیا؟ شاید اس لیے کہ بیتام غلام میسر آ چکی تھی، شاید اس لیے کہ اپنے بچوں کی مفت میں آیا مل چکی تھی، شاید اس لیے کہ تمہیں تختہ مشق چاہیے تھا، اور منال بخاری کتنی آسانی سے تختہ مشق بن گئی، تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کرتی گئی، بغیر کسی قرض، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی صلے کی توقع ہی نہ کی۔ کبھی بدلے میں 2 گھڑی کا سکون بھی نہیں مانگا۔ اپنے اندر کی عورت کو مار ڈالا، اپنے ارمان تک پھونک ڈالے۔ کیا تمہارے خیال میں تم سے شادی سے پہلے میں بیوہ ہو چکی تھی؟ تو میرے دل میں کسی بھی حوالے سے کوئی ارمان، کوئی خواب، کوئی آرزو نہیں تھی۔ میں ایک عورت تھی فراز بخاری، اور عورت کے اندر خواہش، ارمان، خواب اور محبت کی طلب مرد سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن منال بخاری نے اب تمہارے پاس آ کر اپنے تمام خواب، تمام خواہشیں، تمام ارمان اور محبت کی نوخیز طلب کو تمہارے بچوں کی نظر کر دیا، سوتیلے پن کو مٹانے کی دھن میں اپنا سب کچھ تمہاری نفرت کے ایندھن میں رکھ کر جلا ڈالا۔ لیکن پھر بھی آج تک تم جیسے خود غرض اور بے حس شخص کو اس احساس کی آنچ تک نہیں پہنچی، اور میں اس بے حس انسان کے ساتھ رہتے رہتے خود بھی شاید بے حس ہوتی جا رہی ہوں، لیکن میں بے حس ہونا نہیں چاہتی، اسی لیے خود کو اس گھٹن زدہ گھر اور خود غرض انسان کی حدود سے دور کر لینا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے بچوں کو رلاتی ہوں، اس لیے بہتر ہے تم اپنے بچوں کی خود دیکھ بھال کرو اور ان کی خواہشیں خود پوری کر لو، کیونکہ مجھے پتہ ہے 7 سال اور بھی تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت گزار بنی رہوں، پھر بھی سوتیلی کا دھبا اپنے دامن سے نہیں دھو سکوں گی، اس لیے میں یہ دامن دھو دھو کر ہلکان ہونے کی بجائے یہ دھبا یہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، صرف اور صرف اس واسطے کہ آج منال بخاری ہار گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، تم جیت گئے، تمہاری مضبوط نفرت جیت گئی، اور منال بخاری کی طرف سے تمہیں یہ جیت بہت بہت مبارک ہو۔ اپنے آنسوؤں کو سختی سے رگڑتی ہوئی پلٹی اور کمرے میں چلی گئی۔ زونی اس جھڑپ سے ڈر کے کمرے میں دبکی ہوئی تھی، اپنی چوٹ بھی بھول گئی تھی اور ضد بھی جو وہ صبح سے منال سے لگائے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد منال باہر نکلی تو صرف چادر کے ہمراہ دکھائی تھی۔ میں پہلے بھی یہاں خالی ہاتھ آئی تھی، اب بھی یہاں سے خالی ہاتھ ہی جا رہی ہوں۔ کبھی یہ مت کہنا کہ میں تم سے کچھ لے گئی تھی، تمہارا سب کچھ اپنے مقام پہ چھوڑے جا رہی ہوں، اور ہاں 7 سالوں میں پہلی مرتبہ میں نے تمہاری بیٹی کی ضد پوری نہیں کی اور اسے رلایا ہے، لیکن ایک مرتبہ بیٹی سے ضرور پوچھ لینا کہ منال بخاری نے تمہیں کیوں رلایا تھا۔ وہ کہہ کے رکی نہیں، فوراً سے پیشتر دہلیز پار کر گئی۔ فراز اسے پکارنے کی ہمت مجتمع کرتا رہ گیا، لیکن اسے پکارنے کا، اسے روکنے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ تمام ہمتیں، تمام حوصلے آن کے آن میں ڈھہ گئے۔ صوفے پہ گرنے کے سے انداز بیٹھ گیا۔ بہت دیر گزر گئی جب مانی میچ کھیل کر واپس گھر آیا اور گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر تشویش مبتلا اندر آ گیا۔ منال مما۔ اس نے ڈرائنگ روم میں خاموش شکستہ باپ کو بیٹھے دیکھ کر بھی کوئی نوٹس نہ لیا اور متواتر خاموشی پا کر اور زور سے پکارنے لگا۔ وہ تو ہمیشہ ان کی ایک پکار پہ 100 مرتبہ ہاں بولتی تھی، لیکن آج تو پورے گھر میں خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ مانی نے گھبرا کر ایک ایک کمرہ، باتھ روم، کچن سب کچھ دیکھ لیے، لیکن منال مما نظر نہ آئی۔ پاپا، منال مما کہاں ہیں؟ مانی نے آخر میں تھک ہار کے فراز کو مخاطب کیا۔ فراز نے آج تک اتنے عرصے میں بس اپنی اولاد کا یہ فرض ادا کیا تھا کہ ہر مہینے سودا سلف کچن میں ڈلوا دیتا تھا، ان کے جوتے، کپڑے اور اسکول کا خرچ ادا کیا کرتا اور ان کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام درج کروا رکھا تھا۔ اس نے آج تک بچوں کی کوئی کیئر نہ کی، کبھی پاس بٹھا کر پیار نہ کیا اور نہ خود سے قریب آنے کا موقع دیا۔ تبھی وہ اسے کم سے کم ہی مخاطب کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا محور منال مما تھی۔ پاپا، منال مما کہاں ہے؟ اب زونی بھی آ چکی تھی۔ وہ لاہور گئی ہے، آ جائے گی، فراز کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ شام گہری ہوتے ہوتے رات میں ڈھل گئی۔ وہ ہمیں بتائے بغیر چلی گئی۔ مانی کو حیرت ہوئی۔ مانی، وہ پاپا کی مما سے لڑائی ہوئی تھی، وہ منال مما کو ڈانٹ رہے تھے۔ زونی نے اٹک اٹک کر بتایا، مبادا اس کے نک چڑھے پاپا نہ سن لے۔
کیوں؟ وہ میں نے کل گڑیا کا بھائی دیکھا تھا، مجھے پیارا لگا، میں نے مما سے کہا مجھے بھی ایسا بھائی لا دیں۔ وہ کہتی ہے تمہارا بھائی مانی ہے، لیکن مانی مجھے تو چھوٹا بھائی چاہیے، تم تو بڑی ہو نا۔ اور مما کہتی ہے اب مجھے اور بھائی کبھی نہیں ملے گا، انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور اللہ میاں سے مجھے اور ایک اور بھائی لے کر نہیں دیا۔ میں گر گئی اور پاپا نے مما کو مارا بھی۔ کیا؟ مانی تڑپ گیا تھا۔ ہاں، بہت زور سے مارا تھا۔ اور پاپا کہتے منال مما ہماری اسٹیپ مدر ہے، لیکن تم جانتے ہو نا وہ تو اسٹیپ مدر نہیں ہے نا۔ زونی کے الفاظ باہر کھڑے فراز کو شعلوں پہ گرا گئے۔ پچھتاوے کی آگ چاروں اور دہکی اور پھر بڑھتی چلی گئی۔ اس آگ نے فراز کو سرتاپا اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اپنا اور منال کا موازنہ کرنے بیٹھا تو اس کا پرلا نیچے ہی نیچے دکھائی دے رہا تھا اور اپنا پرلا ہواؤں میں لہراتا ہوا دکھائی دیا، بے وزن، ہر قسم کے بوجھ سے عاری۔ یہ احتساب بہت کٹھن تھا۔ فراز کے انفعال سے بھیگنے لگا۔ بچے الگ اپنی متفکر دنیا اور سوچوں میں بھٹک رہے تھے۔ نہ جانے کب اور کس طرح اس نے انہیں کھانا کھلا کر سونے کا کہا۔ مانی نے پاس سونے کا اصرار کیا تو فراز نے اپنی سوچوں کی یورش میں مانی کو ڈانٹ کر سلا دیا۔ صبح بمشکل ناشتہ بنا کر اسکول بھیجا، پھر ان کے لیے رات کا کھانا اور دوپہر کا لنچ بنایا۔ شام کو امی کا فون آیا، انہوں نے جو کہا سو کہا، لیکن نجیب بخاری حد سے زیادہ مشتعل ہو رہے تھے۔ اس نے سب کچھ خاموشی سے سنا، کیونکہ وہ یہ سب سننے کا حقدار تھا۔ منال تو ان کے پاس آ کر بھی خاموشی رہی تھی۔ اس کا اس طرح پہلی بار اکیلے آنا خود ہی ان کے مسئلے کو ظاہر کر رہا تھا، اور وہ منال سے کچھ بھی کہے سنے بغیر سب کچھ جان چکے تھے۔ تبھی اپنے بیٹے کو لعنت ملامت کی اور عمر بھر شکل نہ دکھانے کا حکم سنا کر فون بند کر دیا تھا۔ لیکن اب فون پہ مانی، زونی اور منال کو باتیں کرتے ہوئے اداس اور ایک دوسرے کے لیے فکرمند دیکھ کر فراز کو بے چینی اور اذیت کا احساس ہونے لگا۔ پچھتاوے کا بوجھ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جو سب سے روشن ستارہ ہے نا، وہ شیزی مما ہے۔ کچھ دیر پہلے زونی کا کہا ہوا جملہ کانوں میں گونجا تو فراز کی پلکیں نم ہو گئی۔ صوفے کی پیک سے ٹیک لگائے ملگجے سے اندھیرے میں بھی ڈرائنگ روم کی دیوار پہ آویزہ مانی، زونی اور منال کی تصویر بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ تم بہت اچھی ہو منال، بہت اچھی۔ میں اپنی برائی، اپنی نفرت میں تمہاری اچھائی، تمہاری محبت دیکھ ہی نہیں پایا۔ تم سچ کہتی ہو، مجھ سے زیادہ بے حس اور کون ہوگا بھلا۔ فراز کی آنکھوں کی نمی اس کے دل کو بھی نم کر رہی تھی۔ 2 دن کے رت جگے کے بعد آج آنکھ لگی تو نیند سے ہاتھ چھڑانا مشکل ہو گیا۔ کسی نے اسے جگانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ بچوں کی مدھم سرگوشیاں قریب سنائی دے رہی تھی، لیکن پھر بھی نیند اتنی گہری تھی کہ اس کے اثار سے واپس نکلنا دشوار لگ رہا تھا۔ بچوں کی سرگوشیوں کے علاوہ بھی گھر میں چہل پہل کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ماتھے پہ ننھے ننھے بوسے مہکے تو اس کی روح جیسے شانت ہو گئی، پھر وہ سرگوشیاں اور راہٹیں اس سے دور ہو گئی۔ تب تنہائی کے احساس سے آنکھیں کھل گئی۔ مانی، زونی بے قراری سے پکار رہی تھی۔ وہ کہیں بھی نظر نہ آئے تو ننگے پیر کمرے سے باہر نکلی۔ ارقم؟ مانی اور زونی کی آوازیں آئی تھی۔ اس نے ارقم اور نائمہ سے پوچھا۔ ارقم کی بیوی: نہیں، یہ تو چیکو اور پنکی کھیل رہے۔ ارقم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ منال کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی، چہرہ بجھ گیا۔ نیچے آ جاؤ، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ نائمہ نے پلٹ کر مشورہ دیا۔ نہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کہہ کے مڑی۔ منال مما! نیچے سے زونی نے چیخ کے پکارا، اور منال 1 سیکنڈ کی تاخیر کیے بنا نیچے اتر چکی تھی۔ میری جان، میری گڑیا مانی کہاں ہے؟ وہ اسے والہانہ چومتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مما! مانی بھی پاس آ کر اس کے آغوش میں سما گیا، لیکن جیسے ہی کچھ فاصلے پہ صوفے پہ براجمان فراز پہ نظر پڑی تو تمام جوش، تمام ولولہ ایک دم ہی سرد پڑ گیا۔ اتنی محویت اچھی نہیں بھابھی جان، ارقم شرارت سے گویا ہوا تو منال چونک گئی۔ اس کے چہرے پہ پتھریلے تاثرات رقم تھے۔ ارقم پل بھر کو گڑبڑا گیا۔ تمہاری بھابھی جان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور میں تمہاری بھابھی نہیں چچا زاد بہن ہوں، سمجھے تم؟ انتہائی سپاٹ اور شفاف انداز سے کہتی ہوئی جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی تھی۔ یہ منال اس منال سے اکثر مختلف تھی جو 7 سال فراز کی خاموش تابع تھی۔ ارقم نے کندھے اچکا دیے اور فراز کے حوصلے دوبارہ سے پست ہونے لگے۔ دونوں بچے آتے ہی اوپر کی پورشن میں بھاگ گئے، جہاں ان کی نانو، نانا، ماموں اور ان کی نئی نویلی دلہن اور سب سے بڑھ کے ان کی منال مما موجود تھی۔ تم لوگ دادو اور دادا کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ منال کا لہجہ سخت تھا۔ گئے تھے مما، مانی نے وضاحت دی۔ ابھی بھی ان کے پاس جا کر بیٹھو، جاؤ ہری اب۔ منال کیا کرتی ہو؟ کھیلنے دو بچوں کو، آج تو آئے ہیں، باتیں کرنے دو ہم سے۔ نصیب بخاری نے بیٹی کو ٹوکا۔ نہیں ابی جان، انہیں اپنے بابا کے پاس رہنے کی عادت ڈالنا ہوگی، اٹھو، شاباش۔ وہ حد سے زیادہ شفاق ہو رہی تھی۔ منال پاگل مت بنو، منال چھوڑ دو بچوں کو۔ عمر نے اٹھ کر مانی اور زونی کا بازو اس کے ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کی۔ نہیں عمر، میں ان بچوں کی سوتیلی ماں ہوں، اور سوتیلی ماؤں کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑنا سراسر حماقت ہوتی ہے۔
لیکن میں حماقت اب نہیں ہونے دوں گی، جاؤ یہاں سے جاؤ۔ کہتے کہتے بچوں پہ بھی چیخ اٹھی اور خود سے دور کر دیا۔ ساکت کھڑے نہ سمجھے کے انداز میں پہلی بار اپنی منال مما کو اس طرح غصے میں دیکھ رہے تھے۔ بیٹا تم لوگ کمرے میں مہرین آنٹی کے پاس جا کر کھیلو، شاباش۔ عمر نے بچوں کو اپنے کمرے میں بھیجا دیا۔ بیٹھو یہاں۔ عمر اسے اپنے پاس سامنے صوفے پہ بٹھا کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ جو کچھ اتنے عرصے میں تمہارے ساتھ ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ہم اندھے نہیں تھے کہ اتنے واضح مناظر بھی نہ دیکھ سکتے، لیکن جب تمہارے حوصلے، تمہارے صبر، تمہارے استقلال کو دیکھتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ اگر ہم بول پڑتے تو تمہاری تمام ریاضت رائگاں چلی جاتی۔ اب جب تمہیں اپنی ریاضت کا صلہ ان بچوں کی محبت، توجہ اور ان کی اتنی چاہت کی صورت مل رہا ہے تو تم منہ موڑ رہی ہو، اپنی محنت، اپنے صلے کے پھل سے انکاری ہو رہی ہو۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ عمر کو بڑی بہن کے جذبات کا اچھی طرح اندازہ تھا، تبھی اسے تحمل سے سمجھا رہا تھا۔ عمر تم نہیں جانتے میں سوتیلی ماں ہوں، اور سوتیلی اس سوتیلے پن کو مٹاتے مٹاتے مر بھی جائے تب بھی سوتیلی ہی کہلاتی ہے۔ میں بھی ہار چکی ہوں، تھک چکی ہوں۔ اس کا گلا روندھ گیا، حلق میں آنسو اٹکنے لگے۔ وہ ایک دم وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ فراز اور بچوں کو لاہور آئے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس ایک ہفتے میں ایک بار بھی وہ نیچے نہیں اتری تھی۔ حالانکہ فراز ایک مرتبہ چچا جان اور چچی جان سے ملنے اوپر آیا تھا۔ عمر کی بیوی مہرین نے کھانا کھلا کر بھیجا، لیکن پھر بھی وہ منال کو دیکھ نہیں سکا۔ گوشہ نشین ہو چکی تھی۔ آج گھر میں خاصی چہل پہل تھی، اور منال کے اپنے حجرے سے نکلنے کے خاصے چانس بھی تھے۔ آج نائمہ کی برتھ ڈے ہے، اس لیے تمہیں ہمارے ساتھ ریسٹورنٹ چلنا ہوگا۔ ارقم اس کے کمرے میں داخل ہوا تو کھڑکی سے ٹیک لگائے باہر کے نظاروں مہو دکھائی دی۔ لیکن ارقم میری طبیعت، پلیز منال، ایک بے مروت شخص کے ساتھ رہ کر تم بے مروت ہو جاؤ گی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ فراز بھائی کو اس دعوت میں انوائٹ کیا تو انہوں نے کام کا بہانہ کر کے اسلام آباد کا رخ کر لیا۔ اب تم بھی تو وہ چلا گیا۔ تھینک گاڈ، منال نے جیسے اس خبر پہ سکھ کا سانس لیا۔ جانا کہاں ہے؟ اس نے اپنے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے چھوڑتے استفسار کیا۔ یا ریسٹورنٹ بس اپنی فیملی کی ٹیبل ریزرو کروائی ہے۔ اس سے تو بہتر تھا تم گھر پہ سیلیبریٹ کرتے۔ ہمارا یہی ارادہ تھا، مگر نائمہ باہر انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ تم 6 بجے تک تیار ہو جانا۔ ہاں تیار اچھے طریقے سے ہونا، آخر نائمہ کو پتہ تو چلے کہ میری کزن بھی۔ بس بس مکھن اپنے پاس رکھو، جاؤ یہاں سے۔ اس نے ارقم کو مسکراتے باہر دھکیلا، گنگناتا ہوا باہر نکلا۔ بچے بھی چلے گئے مجھ سے ملے بغیر، کم از کم ان کو تو مجھ سے ملنا چاہیے تھا۔ تیار ہوتے بچوں سے شکوہ گناہ اور افسردہ تھی۔ محبت کس قدر یاس آفری معلوم ہوتی ہے، کہ تیرے ہونٹوں کی ہر جنبش ہنسی معلوم ہوتی ہے، کہ کس کے آستاں پر مجھ کو ذوق سجدہ لے آیا، کہ آج اپنی جبی معلوم ہوتی ہے۔ وہ ان کے دیے ہوئے ٹائم پہ تیار ہو کر نیچے اتری تو نائمہ، عمر، ارقم، مہرین اور ان کے بچے سب خوش ہو گئے۔ تائی جان نے باقاعدہ اس کی نظر اتاری۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، خدا نظر بد سے بچائے۔ پیشانی پہ بوسہ بھی ثبت کر دیا تھا۔ چلو تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، ہمارے۔ عمر اور ارقم ایک سائڈ میں کھڑے نہ جانے کیا ڈسکس کر رہے تھے۔ نائمہ، مہرین اور منال تینوں باہر آ گئی۔ چیکو اور پنکی، ارقم کے بچے بھی باہر دوڑ چکے تھے۔ ممی، زونا آپ ہی کہاں ہیں؟ چیکو نے اچانک کچھ یاد آنے پہ ٹھہر کر پوچھا۔ بیٹا وہ اپنے پاپا کے ساتھ اسلام آباد چلے گئے، نائمہ نے پچکار کے بتایا، لیکن منال کا دل افسردگی کی تیز لہر میں پل بھر کو ڈوب کے ابھرا۔ اس نے پورا ہفتہ بچوں کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ وہ دروازہ بجا بجا کر تھک کے لوٹ گئے، لیکن وہ اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹی۔ اپنی ہی دھیانوں کی یورش میں گم وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کے بیٹھ گئی، کیونکہ مہرین اور نائمہ کو پیچھے بیٹھنا تھا۔ ان کے ساتھ بچے تھے، مگر وہ ابھی بیٹھی بھی نہ تھی کہ گاڑی فراٹے بھرتی گیٹ کراس کر گئی۔ منال نے چونک کر ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص کو دیکھا اور پھر جیسے کرنٹ چھو گیا۔ فراز سامنے ونڈو اسکرین پہ نظر جمائے بہت سنجیدگی اور مہارت سے گاڑی کو فل اسپیڈ پہ چھوڑے ہوئے تھا۔ گاڑی روکو، ایک دم چیخ اٹھی۔ میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو، مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز اسٹاپ اٹ، اس نے چلا کر کہتے فراز کے کانوں کے پردے پھاڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ فراز بخاری، میں آخری بار کہہ رہی ہوں گاڑی روکو، ورنہ میں گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اس نے ہینڈل پہ ہاتھ جما لیا تھا اور فراز نے اس کی نازک کلائی کو اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس نے ایک دم ڈور کھول دیا اور فراز نے اتنی ہی تیزی سے بریک پہ پاؤں رکھ دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں انتہائی اجنبی لگ رہی تھی، چھوڑنا ہوتا تو بہت پہلے چھوڑ دیتا۔ اس نے منال کا دوسرا ہاتھ بھی جکڑ لیا۔ وہ مکمل اس کے شکنجے میں آ چکی تھی۔ جس منال کی تلاش میں تم نکلے ہو نا، 10 دن پہلے مر چکی ہے۔ اس کی راکھ کو ریدو گے تو چنگاریوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارے اپنے ہاتھ جھلس جائیں گے۔ منال نے رک کر طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ کر غصے سے کہا، اور جس فراز کی تمہیں خبر تھی وہ بھی 10 دن پہلے مر چکا ہے۔ اب اس کے پاس ندامت کی راکھ ہے،
उस राग को कुरेदोगी तो नफरत और तंज के सिवा सब कुछ हासिल होगा। वो हकीकतन शर्मिंदा और नादिम दिखाई दे रहा था। मैं अब ख्वाहिशों के दियार से निकल आई हूँ। मुझे अब कुछ भी कुरेदने का इश्तियाक नहीं है। प्लीज़ मेरे हाथ छोड़ो। उसने कहने के साथ हाथ छुड़ाने की कोशिश की जो मुसलसल नाकाम हो जाए थे। मुझे अभी बहुत कुछ कहना है और तुम्हें बहुत कुछ सुनना है। वो अपने अंदाज पे कायम था। मनाल भड़क उठी। तुम कहने सुनने का कौन सा हक रखते हो? क्या इख्तियार है तुम्हारे पास? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो प्लीज़, बचाओ। वो लोगों को पुकारने लगी। उसका हिज़यानी अंदाज किसी तौर काबू में ना आया तो फराज का हाथ उठ गया। मनाल डैशबोर्ड से जा टकराई और फिर गाड़ी में उसकी बुलंद हिचकियां गूंजने लगी। ये रोड काफ़ी सुनसान था। मनाल यूं ही डैशबोर्ड पे झुकी रोने का रिकॉर्ड तोड़ रही थी। फराज की नज़र उसके लरसते कांपते वजूद पर पड़ी तो दिल पर सीट गया। मनाल, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ज़बरदस्ती खींचकर मजबूत बाहों में भर लिया। मनाल, मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा हूँ कि अब मुंह से माफ़ी का लफ्ज़ भी अदा करने से कासिर हूँ। और वैसे भी अपने अमाल का एहतिसाब करने बैठूँ तो माफ़ी का लफ्ज़ बहुत छोटा नज़र आता है। और मुझे ये भी मालूम है कि मैं सज़ा का मुस्तहिक हूँ, इसीलिए मैं तुमसे अपने सज़ा मांगना चाहता हूँ। तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी मुझे कबूल है, लेकिन मनाल मुझे छोड़ देने की सज़ा कभी मत देना, वरना तुम्हारा राज़ी बेमौत मर जाएगा। फराज का हाथ उसके बालों को सहला रहा था। मनाल अचानक रोते रोते चौंक गई। इतनी कुर्बत का एहसास हुआ तो फौरन दूर हो गई। गाड़ी में इतना रोमांटिक सीन कोई देख लेता तो। मैं खुलाकर नोटिस तुम्हें भिजवा चुकी हूँ, तुम्हारे इस्लामाबाद वाले घर में। वो कुछ देर पहले की बेख्तियारी पे खिफ़्फ़त ज़दा थी। लहजे को पिघलने से रोकते हुए मजबूत करने की सही की। क्या? ये तुमने क्यों किया? फराज बुरी तरह चौंक गया। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी थी। मैं तलाक लेना चाहती हूँ, क्योंकि सौतेली माँ बन के अब थक चुकी हूँ और यकीनन तुम भी मुझे बर्दाश्त करते करते उकता गए हो। इसीलिए बेहतर है अभी से अपने रास्ते जुदा कर लें। लेकिन मनाल, हम ऐसा नहीं कर सकते। बेबसी से बोला। क्यों? हम क्यों नहीं कर सकते? मनाल ने तंज किया। क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, फराज ने आज बरमला कह दिया। मनाल ने अचानक उसकी आंखों में देखा तो ना चाहते हुए दिल पे उसकी आंखों ने अपनी मोहब्बत का साया डाल दिया। वो कितने ही लम्हे फराज को देखती रह गई। आज नज़र आने वाला फराज सिर्फ फराज ही नहीं, उसका दोस्त, चाहने वाला राज़ी भी था, जिसकी आंखों में पछतावे, नदामत, माफ़ी की तलब और मोहब्बत मुअज्जन थी। मनाल की तमाम शिकवे 7 सालों की अजियत के बावजूद पल भर में मिट गए। फराज की आंखों में डूब गए। वो अपना हाथ थामते फराज को ना रोक सकी, जो उसके हाथों को अपनी मजबूत गर्म हाथों की हिद्दत बख्श रहा था। मनाल, तुम बहुत अच्छी बेटी हो अपने माँ बाप की, तुम बहुत अच्छी साथी हो अपने दोस्तों की, तुम बहुत अच्छी बहन हो अपने भाइयों की, बहनों की, तुम बहुत अच्छी माँ हो अपने बच्चों की, लेकिन तुम बहुत अच्छी बीवी नहीं हो अपने शौहर की। तारीफ करते करते चेहरा ऊंचा किया तो चेहरे पे अफसोस था। वह हैरान रह गई। तुमने कभी लड़ झगड़ कर बीवियों की तरह अपना हक नहीं मांगा। तुमने कभी अपने हक में सफाई पेश नहीं की। तुमने कभी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की। तुम कभी बच्चों का बेडरूम छोड़कर मेरे बेडरूम में नहीं आई। तुमने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा, मेरी तन्हाई को बांटा नहीं। एक शिकवा जो मुझे तुमसे ताउमर रहेगा। क्या? बेसाख्ता कह उठी। तुमने मुझसे मोहब्बत करके छुपाई क्यों? पहले दिन कह दिया होता कि राज़ी, मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो बहुत खफा लग रहा था। मनाल की खिलखिलाहट बहुत बेसाख्ता थी और उसकी खिलखिलाहट की धूप में तमाम आंसू खुश्क हो गए, शिकवों के बादल छट गए। हेलो, पीछे हॉर्न पे हॉर्न और शोर सुनाई देने लगा। वो दोनों चौंक गए। मानी और जूनी उमर की गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी में आ गए थे। आई लव यू मामा, आई मिस यू मामा। वो आते ही मनाल को प्यार करते बेकरारी उदासी का इजहार कर रहे थे। फराज ने पुरशौक नज़रों से मनाल को प्यार करते बच्चों को देखा। कितना बदकिस्मत हूँ मैं, ना बच्चे मुझे इस तरह प्यार करते और ना बच्चों की माँ मुझे इस तरह प्यार करने देती है। लहजे में हसरत हमक रही थी। मनाल ने फ़ख्र से गर्दन तान ली। देख लो, लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते कि बाप को भी भूल भाल जाते। देख लूँगा तुम तीनों को, एक बार घर तो चलो। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। रफ्ता रफ्ता गाड़ियों का एक काफिला हंसते गुनगुनाते हुए रेस्टोरेंट की जानिब रवाना हुआ था, जहाँ जुबिया अपने शौहर और बच्चों के हमरा पहले से मौजूद वेलकम कहने के लिए खड़ी थी। अमेरिका से 3 रोज़ पहले आई थी, लेकिन मनाल को खबर न थी। मनाल, तुमने अपना दिल साफ कर लिया ना? फराज होटल के अंदर जाने से पहले किसी खदशे के तहत पूछा था। मेरा दिल मैला ही कब था? कदर लापरवाही से बोली। और वो खुलाकर नोटिस? फराज ने आहिस्तगी से कहा। मनाल बेसाख्ता हंस पड़ी। तुम्हें डराने का नोटिस था? यानी तुमने झूठ बोला? फराज को हैरत हुई। हाँ, झूठ बोला। वो दीदा दिलेरी से एतराफ़ कर रही थी। मनाल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खफगी से चीखा। तो मैं कब कह रही हूँ छोड़ो?
منال کہتے ہوئے بچوں کا ہاتھ تھام کر اندر چلتی، جہاں فیملی ٹیبل کے بیچوں بیچ رکھے کیک پہ چاکلیٹ سے منال بیگم جلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ آج منال کی سالگرہ تھی۔ عمر اور ارقم نے اسے کمرے سے نکالنے کی خاطر نائمہ کی برتھ ڈے کا بہانہ کر دیا تھا، اور اب وہ کیک پہ لکھے نام کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کیونکہ صرف فراز ہی اس کو منال بیگم کہہ کے چھڑتا تھا۔ سب نے باری باری گفٹ تھمائے، لیکن فراز خالی ہاتھ کھڑا رہا۔ میرا گفٹ؟ اس نے مڑ کر اپنے برابر کھڑے فراز کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ آج کی ہے نا بیویوں والی بات۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے چھوٹی سی ڈبی نکالی اور انتہائی نفیس اور خوبصورت سی چین نکال کر اس کی گردن میں سجا دی۔ سب نے تالیوں کے درمیان اسے وش کیا۔ یہ گفٹ تو دنیا دکھاوے کے لیے ہے، دوسرا گفٹ بعد میں دوں گا، اس نے آہستگی سے کہا۔ بلیک ڈنر سوٹ ملبوس فراز اور گرین اور گولڈن کمبینیشن کی نفیس ڈریس میں ہلکے پھلکے میک اپ سے سجی منال دونوں بچوں کی سنگت میں کھڑے ہوئے ایک مکمل کپل کی تصویر پیش کر رہے تھے۔ یہ ہوتی ہے مکمل فیملی، ارقم نے کہتے ہوئے اچانک تصویر بھی لے لی۔ اوہ ہاں، مکمل فیملی سے یاد آیا، یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ زونی کو ایک اور بھائی کب دینے کا ارادہ ہے۔ فراز نے سچ مچ پل میں منال کے چھکے چھڑا دیے۔ بوکھلا کے رہ گئی، جس پہ فراز کا ایک جاندار کہکا پورے ہال کو ان کی طرف دیکھنے پہ مجبور کر گیا۔ آج شکووں کے بادل چھٹے تو وہ چاند سورج کی جوڑی کی طرح بہت واضح ہو گئے تھے۔ وہاں موجود سب نے دل ہی دل میں ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی، اور وہ دلوں سے شکوے اور کدورتیں دور ہونے پہ فراز اور منال دونوں ہی اپنے رب کے شکر گزار اور ممنون تھے۔ اب ان کی زندگی بہت سہل ہو چکی تھی۔ ختم شد۔ کیسے لگی ناول؟ آپ لوگ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔